खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में बहुत बहुत सलाम। जेसी टीवी का एक ख़ास प्रोग्राम अरकान ईमान, जिसका मकसद खुदावंद के कलाम की तालीमी बातों पर बातचीत करना है, ताकि कलीसिया में तालीमी सेहत कायम हो और ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ, कलाम की बरकत जो है उससे फैज़याब हों। सो खुदावंद का शुक्र हो कि हम इस प्रोग्राम में ऐसे खादमीन को दावत देते हैं जो कलाम के बारे में जानते हैं, जो खिदमत का एक बड़ा तजर्बा रखते हैं और खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से बहुत से लोग, बहुत सी कलीसियाँ, बहुत से खिदमत गुजार जो हैं उन्होंने बरकत पाई है। तो अजीज़ों, हमारा जो प्रोग्राम है अरकान ईमान, इसमें इस वक्त एक ख़ास जो मौजू है वो हमारी एक सिलसिले का हिस्सा है और हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफिसेस पे जो खिदमत के मनसब हैं, खिदमतें हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया में रखी हैं। और ख़ास तौर पे हम 5 रुखी खिदमत में मुख्तलिफ़ खिदमतों को इस हर प्रोग्राम में, इन सीरीज़ में देख रहे हैं। आज जो हमने देखना है वो दोबारा से गुज़श्ता के साथ जो है हमारी एक पेवस्तगी है, और वो है नबूती ऑफिस, द ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट। और इसके बारे में हम देखेंगे। पहले इसके बारे में 2 प्रोग्राम्स हो चुके हैं। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने आपको उन गहरी बातों से बहुत बरकत दी है, और हमारा ईमान है आज भी इस प्रोग्राम के वसीले से आप बरकत पाएंगे। और जेसी टीवी का ये प्रोग्राम, ये सेशन आपके लिए बायस बरकत होगा। मैं हूँ इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। तो आज मुलाकात करते हैं खुदावंद के खादम से, जिन्होंने पहले भी इस ताल्लुक़ से बड़ी खूबसूरत जो बातचीत है हमारे साथ कलाम की रोशनी में की। और उनका ताल्लुक़ जो है वो LRI से है, लैंग्वेज रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट, जो बशारती काम में सरगर्म है। इसके अलावा उनकी रिवाइवल फेलोशिप, जिसके वो पासबान हैं, उनकी ये खिदमत कलीसियाँ को जोड़ने, मजबूत करने, बहाल करने, नबूती आवाज़ खुदा की सुनने और तालीमी तौर पे, दुआया तौर पे मजबूत होने के लिए ये उनकी खिदमत है। और इसके साथ साथ खुदावंद उनको नेशनली, इंटरनेशनली इस्तेमाल कर रहा है। जब भी हमारी उनके साथ रफ़ाकत होती है, खुदा अपने नबूती आलम को खोलता है, और दुआगो खादम हैं और कमिटेड खादम हैं, और खुदावंद ने उनको इस्तेमाल किया है गहरी बातों के लिए। हम उनसे हमेशा बरकत पाते रहे हैं गुज़श्ता इन तमाम तर 2 से 3 दहाइयों में, और ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर दैन 3 डेकेड्स। सो आए हम मुलाकात करते हैं खुदावंद के खादम सैमुअल पॉल साहब से। सर, वेलकम टू अरकान ईमान। और ये बड़ा ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि पाकरू इस प्रोग्राम में काम कर रहा है, और उसने अपने एक सीजन खादम को हमारे दरमियान भेजा है। खुदा का शुक्र। प्रेज द लॉर्ड। सर, 5 रुख की खिदमत कलीसिया में समझना बहुत ज़रूरी है, और पिछली हमने एपिसोड्स में बहुत खूबसूरत गहरी बातें की द ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट पे, जो एक नबी का मनसब है। इससे पहले कि ये शुरू करें, मैं एक हवाला जो है अपनी ऑडियंस के लिए पढ़ना चाहता हूँ। और अगर हम देखें इफ्सियों का ख़त और उसका 4था बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत, तो ये 11वीं आयत में लिखा, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। सर, हम अपने क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं, और बहुत सी जो पिछले सेशन में हमने बातें की वो बुनियादी थी इस खिदमत को समझने के लिए। आज जिससे हम बात आगे बढ़ाना चाहेंगे वो ये है, हम किस तरह से जो प्रोफेटिक जो मिनिस्ट्री है इसमें मूव कर सकते हैं, कैसे इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं इसको यूँ देख रहा हूँ कि इसके 2 पहलू हैं। न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो फाउंडेशनल यानी बुनियादी पहलू है वो ये है जी कि किस तरीके से खुदा का रूह हर फ़र्द बशर पर नाजिल होगा। ये खुदा का वादा है कि मैं अपनी रूह को हर फ़र्द बशर पर नाजिल करूँ। हर फ़र्द बशर पे? जी, हर फ़र्द बशर पे। आप बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, जी, बच्चे भी हैं, ठीक है, लड़के लड़कियां। तो जो पूरा माहौल है, सिनेरियो है, ये घर के अंदर मुझे ज़्यादा नज़र आता है। घर में बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, तो घर की जो मूव है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फैमिली, क्योंकि फैमिली को खुदा ने क्रिएट किया पहले, तो
تو اس ماحول کے اندر بزرگ خواب دیکھ رہے ہیں، جوان رویا دیکھ رہے ہیں، بچے پروفیٹک ورڈ. اب یہ دیکھیں، یہ فاؤنڈیشنل بات ہے نیو ٹیسٹمنٹ کی، نیو ٹیسٹمنٹ چرچ کی، جو کہ ہم ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور پہلو ہے جو 5 فولڈ منسٹری کا ہے. اس میں چنے ہوئے چند ایک لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو شہر کے لیے کچھ بات کر رہے ہوں گے، خدا ان کو شاید ملک کے لیے یا گلوبلی کچھ بات کہہ رہا ہے. سو دونوں پہلو ہیں اور ان کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے موو کرنے کے لیے. یہ بات ہم نے بلکہ پچھلی ہم نے ایپیسوڈ میں بھی اس پہ دیکھا اور بڑی بابرکت گفتگو تھی. بلکہ ہم اپنے آڈینس کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ضرور اس سلسلے میں جو پچھلے پیغامات ہیں وہ دیکھیے. بڑی برکت ملی تھی ہمیں جب ہم اس میں گفتگو کر رہے تھے اور خدا اپنے کلام میں سے بڑی باتیں جو ہے وہ اوپن کر رہا تھا. سو اس میں بڑی امپورٹنٹ جو بات ہمارے سامنے آئی وہ آپ نے ہر فرد بشر کی بات کی ہے. کیا بہت سے لوگ اس نعمت میں استعمال ہو سکتے ہیں یا صرف یہ چند چنیدہ چوزن ونز جو ہیں، سلیکٹڈ ونز جو ہیں، یہ ان پر ڈیپینڈنٹ؟ ٹھیک ہے، اب آپ کے سوال کا رخ جو ہے نا وہ جو 5 فولڈ منسٹری ہے نا اس کی طرف چلا گیا. سوال ادھر کو گھوم گیا ہے. ایکچولی جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پاکرو کا دور ہے. اوکے، یعنی کہ آپ ابھی اسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم کیسے اس میں کام کر سکتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے، کیسے نظر آتی ہے. نہیں، جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ پروفیٹک میں کیسے موو کرنا ہے نا، کیا یہ سب کے لیے ہے؟ یہ مین بات ہے. یہ سوال تو یہ ہے نا. جی جی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی بنیاد وہی ہے کہ یہ پاکرو کا دور ہے. تو پاکرو جس سے چاہے بات کرے، پاکرو ایک بچے سے بات کر سکتا ہے. بڑی بات ہے سر. ہاں جی، یہ تو ٹھیک ہے نا. تو ایون پرانے عہد نامے میں سیموئل جو ہے ایک چھوٹا بچہ، جی ہاں، خدا سے کلام کر رہا. تو میرے خیال ہے اس کے لیے جو زیادہ سینسٹیوٹی ہے وہ سسٹم کی نہیں ہے کہ ہم نے سسٹمائز کیسے کیا چیزوں کو. واو، اوکے. بلکہ یہ ہے کہ پاکرو کیسے لیڈ کرتا ہے، فرد واحد کو کیسے لیڈ کرتا ہے، کپلز کو کیسے لیڈ کرتا ہے، چرچ کو کیسے لیڈ کرتا ہے، شہر کی کلیسیا کو کیسے لیڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے خدا کا کہ شہر کی کلیسیا جو ہے وہ ایک بڑے مقام پہ مجمع میں شہری سطح کی ورشپ ریز کرے. اور اگر خدا یہ سیزن دے رہا ہے تو خدا مختلف لوگوں کو بتائے گا، پروفیٹک ورڈ آئے گا، ایک ماحول بنے گا، ڈریمز اور ویژنز اور پروفیٹک ورڈ آئے گا، تاکہ جو خدا کر رہا ہے، کیونکہ دور خدا کے ہیں، وقت اور میعادوں کا سلسلہ خدا باپ کے پاس ہے. تو اس میں جو سینسٹیوٹی ہے کس دور میں کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ کام پیرنٹس کا ہوتا ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایڈلٹس بن جاتے ہیں، تو ہم ان سے رائے بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ اسی طریقے سے پیرنٹس بات نہیں بتا رہے ہوتے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ چرچ سرکل کے اندر بھی ہم اس بات کو سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو پروفیٹک ورڈ میں موو کر رہے تھے پچھلے لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں آج بھی وہ موو کر رہے ہوں. آج جوانوں کو خدا استعمال کر سکتا ہے. تو سینسٹیوٹی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہاؤ از دا ہولی اسپرٹ لیڈنگ ہز پیپل. پاکرو کیسے لیڈ کر رہا ہے، پاکرو اس زمانے میں کیا کہہ رہا ہے ہمیں. جی جی. تو اس کے لیے سینسٹیو ہونا اور اوپن ہونا اور پھر دیکھنا کہ خدا کس ٹائم میں کیا کہنا چاہتا ہے. اور ہر لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ، فیملی میں اور کلیسیائی لیول پہ، اور پھر شہر کی کلیسیا ہے، پھر ملک کی کلیسیا ہے. یعنی ہم اس نعمت کو صرف چند ان لوگوں کے ساتھ بائنڈ نہیں کر سکتے جو ہمیں خدمت میں سٹیج پہ یا پلپٹ پہ نظر آتے ہیں. بالکل. ایک تو یہ ایک وائڈر اس کی جو اپلیکیشن ہے. جی ہاں. اچھا سر، اسی طرح جو آپ نے یہ جو شہر کی کلیسیا کی یہ جو ایک شہری سطح پر خدا کی نبوتی آواز کی بات کی ہے، یہ بڑا ایک منفرد پوائنٹ ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. مجھے یاد آ رہا ہے فلپی شہر، پولس اور سلاس وہاں گئے. پریز دی لارڈ. جب آپ سارے سینیریو پہ غور کرتے ہیں نا تو آپ کو انڈیکیٹرز ملیں گے کہ غالباً ان دونوں کے ساتھ پہلے ہی پروفیٹک ورڈ ہو چکا تھا کہ یہاں سے 2 فیملیز بچیں گی. ایک لدیا کا خاندان بچ گیا تھا اور ابھی ٹارگٹ ہوگا کہ ایک اور خاندان آنے والا ہے. تو داروگا نے جب بولا کہ میں کیا کروں گا نجات پاؤں، تو فوری طور پہ پولس نے کہہ دیا کہ خدا یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھر نجات پائے گا. تو جو شہروں کے اندر پروفیٹک موو ہے اس کو سمجھنا کہ خدا کیا اس میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ تمغے ہم نہ لے رہے ہوں کہ ہم نے منادی کی، ہم نے پروفیٹک ورڈ بولا تو یہ ہوا، بلکہ یہ ہو کہ خدا کیا کر رہا تھا اور ہم اس کے ہاتھوں کے انسٹرومنٹس تھے. تو شہر کی خیر مناؤ تو خدا کہہ رہا ہے. اب لاہور شہر کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے، کیا رخ ہے، یہ فکر کی بات ہے.
میں آپ کو ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور سر. ایک دور گزرا ہے جہاں پہ ہمارے دینی رہنما جو تھے، ایک اور سائڈ کے دینی رہنما، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں چپکلش کا اظہار کر دیا، اور خدا باپ نے کہا کہ یہ صرف یہاں نہیں ہونا، یہ پادریوں میں بھی ہو جانا، کیونکہ یہ میری آواز سن ہی نہیں رہے. اس وقت خداوند نے کلام کیا. ہاں جی، کہ چونکہ یہ مجھ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ اس سیزن میں کیا کرنا ہے، تو ان کے پاس وہ کام ہی نہیں ہے، تو یہ آپس میں لڑیں گے، تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے. اور ہم یہ اب دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہائٹن ہو گیا. ٹھیک ہے، صرف باہر نہیں ہوا، اب ٹکا کے اندر بھی چرچ کے یہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شہری سطح کی آواز کے لیے پاکرو کے آگے مانگا ہی نہیں ہے. ملک کے لیے کیا ہے؟ ہم صرف انہی باتوں کو گھسیٹ رہے ہیں جن کا ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور حالات مصیبت بنتے جا رہے ہیں. سر یہ بڑی پاورفل بات ہے. اس کا مطلب ہے خدا شہری سطح پر بھی کلام کرنا چاہتا ہے، اور چرچ کو ضرورت ہے کہ اپنے اصل مشن کو، اپنے کام کو، خداوند کی آواز کو اس کے لیے سمجھے. اچھا سیمل بھائی، اس میں جو چیز بڑی ایک ہمیں اور زیادہ، چونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ 5 رخی خدمت موجود ہے چرچ میں، یہ جو خاص اگر ایون شہر کی کلیسیا کے ساتھ بھی خدا کلام کرتا ہے، خدا خادموں کو کہے گا، خدا عام لوگوں کو بھی کہہ سکتا ہے وائڈر وے میں، جو کہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا بھی ہے، کلام میں بھی دیکھا ہے، ایسے واقعات دیکھے ہیں، ہسٹری میں بھی دیکھے ہیں. اچھا جو 5 رخی خدمت ہے، یہ جو ہمیں ایک آفس کے طور پہ خادم میں نظر آتی ہے، اس کی یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ یہ کیسے چرچ میں جو ہے اس کو پرکھا جا سکتا ہے؟ اور ایک تو یہ، دوسرا کسی ایک شخص میں اگر پروفیٹک نبوتی ہمیں ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، وہ ہم اس کو کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ یعنی پرکھ کی بات ہے. اچھا، پتہ نہیں کہاں تک یہ بات اس کے ساتھ کنیکٹ کرے گی، لیکن ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. جی جی اعمال 5 میں چلیں گے. جی سر بالکل. یہ وہ ٹائم تھا جب خداوند پطرس، یعقوب یا یوحنا کو بہت زیادہ پروفیٹک میں، منادی میں استعمال کر رہے تھے. جی جی جی. ٹھیک ہے جی. تو لوگ عادی تھے زیادہ پطرس اور یہ 3 رسولوں کے پاس آنے کے. جی جی. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سینیریو یا وہ ماحول جو تھا اس کے اندر جو پروفیٹک ہے وہ بڑا موو کر رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن دوسرے ایج پہ خدا فیملیز میں بھی پروفیٹک دینا چاہ رہا تھا. اور 5ویں باب میں دیکھیں حنانیہ اور سفیرہ کا ایشو یہی ہوا. اوکے. کہ آپ دیکھیں کہ جب وہ گھر میں ہیں تو وہاں پہ کون ان سے بات کر رہا ہے جو ان کے ذہن میں ڈال رہا ہے، جس کو وہ موقع دے رہے ہیں کہ دل میں اتر جائے. تو پاکرو کہاں ہے؟ خداوند کی سچویشن میں تو پاکرو خود اس کو جنگل میں لے کے گیا تھا. تو پاکرو دور تو نہیں ہو گیا تھا، ادھر ہی تھا جنگل میں، تاکہ خداوند کو گائیڈ کرے کہ اب یہ کہہ رہا ہے تو اب یہ والا کلام کا حصہ بول. کیونکہ وہ کامل انسان کے طور پہ ان کو ضرورت تھی کہ پاکرو ان کو لیڈ کرے. تو اسی طریقے سے حنانیہ اور سفیرہ کو ضرورت تھی کہ وہ پروفیٹک گھر میں شو ہو، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکرو وہ یہ کرنے لگے ہیں ہم، تو کیا ہوگا؟ تو پاکرو کہتا ہے اوے نہ کرنا، مر جاؤ گے وہاں جا کے. اب آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب پرکھ جو ہے وہ پطرس کے پاس آ کے ہو رہی ہے. اوکے اوکے اوکے. یعنی کہ پروفیٹک بیسیکلی یہی ہے نا کہ ہولی اسپرٹ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. وہ ماضی کے بارے میں ہو سکتا ہے، وہ حال کے بارے میں ہو سکتا ہے، وہ فیوچر کے بارے میں ہو سکتا ہے. یعنی کہ خدا پردہ ہٹاتا ہے چیزوں سے، اور پروفٹس یعنی خدا سینسٹیوٹی دیتا ہے، انسٹرومنٹ بناتا ہے کسی شخص کو کہ اس کے ذریعے سے خدا بولے. تو پاکرو ظاہر کرتا ہے کہ بھی انہوں نے گڑبڑ کی ہے، تو انہوں نے اپنا چانس منسٹری کا ختم کر دیا. ٹائم سپین کم ہو گیا. وجہ کیا ہوئی یہاں پڑھیں گے ذرا. جی ضرور ضرور. اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو رول قدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ آپ دیکھیں دونوں کا ذکر آ گیا، شیطان کا بھی آ گیا، پاکرو کا بھی ذکر آ گیا. شیطان نے تیرے دل میں بات ڈالی، یعنی کہ ذہن میں تو نے موقع دیا، ذہن سے دل میں اتر گئی اور تو پریکٹس کر رہا تھا اس کو. اور ہولی اسپرٹ سے تو جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ ہولی اسپرٹ تو ساتھ ہی تھا، اس کو تو پتہ چل رہا تو کیا حرکت کر رہا ہے. تو اب بات یہ ہو رہی، آپ یہ بات کر رہے تھے کہ اس کو ہم پرکھیں کیسے، یہ بات ہو رہی تھی نا. جی. تو پطرس پرکھ رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں پرکھ رہا؟
جو گھر میں ہے وہ بیوی کے ساتھ مل کے سجدہ کیوں نہیں کر رہا کہ وہاں پر رکھ لے کہ پاک روز کو بتا دے. تو اب یہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن بن گئی ہے کہ پطرس کے پاس تو بات ہو رہی ہے کہ خدا کام کر رہا ہے، لیکن گھروں کے اندر بھی تو خدا بات کرنا چاہتا ہے. تو پرانے عہد میں ذکر ہے اس بات کا کہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، چاہے انسان اس کا خیال نہ کرے، خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے. اچھا میں بتانا چاہتا ہوں کہ مدر چرچ میں جہاں میں تھا ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو گئی، اور میں خدا سے کہہ رہا تھا کیا تو مجھے موو آن کر رہا ہے؟ تو مجھے خداوند نے ویژن میں دکھایا کہ نہیں تو نے نہیں جانا، اور ساتھ کھڑے رہنا پاس باندھ کے. جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو بڑی بہن صبح سویرے جب میں جا رہا تھا خدا کے کام کے لیے تو بڑی بہن نے بولا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور تو نے چرچ نہیں چھوڑنا. تو اس ٹائم میں یہ ضرورت تھی کہ میں چرچ میں رہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا کنفرم کر رہا تھا. تو خدا جب بھی کوئی بات کرے گا اس کو حالات سے، کلام سے کنفرم کرے گا. اس لیے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کا مائنڈ سیٹ بننا ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے امیدوار ہوں کہ خدا پاکرو بولنا چاہ رہا ہے ہماری پرسنل لائف میں، فیملی میں، کپل میں، چرچ لائف میں، خدا شہری سطح پہ، ملک کے لیے خدا تو کیا بولنا چاہ رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ موڈ بنانا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بات آتی ہے تو پھر اس کو ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو آپ کے قریب ہیں، جو دعا میں ہیں، جو پروفیٹک ایج پر بھی ہیں، تاکہ وہ کنفرمیشنز ہو جائیں. اور وہ ہمیں یاد آتا ہے پولس کا واقعہ بھی، بالکل بالکل، کہ پولس رسول نے خدا ان سے پا لیا تھا کہ وہ شہید ہوگا، لیکن ایک سچویشن میں وہ ہے وہاں پہ بلیورز کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ تو باندھا جائے گا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور وہ روکتے ہیں. اب سچویشن تو ظاہر ہو گئی ہے، لیکن پولس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آن ڈیوٹی ہوں، میں نے شہید ہونا ہے، ابھی منادی باقی ہے. تو اب وہ ایک طرح سے پرکھا بھی جا رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، لیکن دوسری طرف سے انسانی طور پہ روکا بھی جا رہا ہے محبت میں. لیکن اس کو اب کنفرم موو کرنا ہے کہ خدا اب جو بول چکا سو پورا کرے گا، میں نے کلیئر سنا ہے. سر اس میں جو ایک چیز بہت بڑی ایک خوبصورت پوائنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاک روح چونکہ کنٹرول میں ہے، اس کی یہ ایج ہے، اس کا یہ دور ہے، تو وہ لازماً ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے، اور جو خدا کے لوگ ہیں وہ ان کو لازماً رہنمائی دیں. اف دے آر ویٹنگ، اگر وہ انتظار کر رہے ہیں. اور خدا کلیسیا کے اندر یہ پیٹرن رکھتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کنفرمیشن ملتی ہے. جی ہاں، بہت خوبصورت یہ جو پوائنٹ ہے. اچھا پاسٹر صاحب، یہ جو ہے اس میں ایک چیز اور جو ہم دیکھیں تاکہ ہم آگے بڑھ جائیں، کیسے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی بات کہی ہے، یہ پروفیٹک ہے، یہ نبوتی ہے، یہ پروفیٹک ورڈز ہیں، یہ نبوتی باتیں ہیں، یہ نبوتی کلام ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی ہی یہ ٹھیک تھا؟ اچھا، ہمارے جو اور خدا کی طرف سے تھا. ہمارے آفس میں جو پریکٹس رہی، جی خدا نے ہمیں 9 سے 11 بجے صبح دعا میں بٹھایا، جی. اور ہم خدا سے یہ مانگتے تھے کہ جب ایک بے ظاہر ہو تو دوسرا بھی خدا اس کو بھی دکھائے، اور اگر ایک ہی بول رہا ہے تو ہم نے اس کو دعا میں رکھا. اچھا، آپ نے اسپیشل یہ ڈیزائر رکھا ہاں جی، اور یہ ٹیچ کیا، سکھایا کہ اگر خدا ایک کو رہنمائی دے رہا ہے تو ضرور اس کو کنفرم بھی کرے. ہاں جی بالکل. مثال کے طور پہ میں نے یہ پایا کہ جو مکرانی لوگ ہیں، جی جو کہ آپ کو سمندر کے ساحل پہ نظر آئیں گے، کراچی سائڈ پہ، ان کے درمیان ہمیں جا کے ریکارڈنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جانا ہے. تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے خدا باپ، اگر یہ ٹائم آ گیا کہ ہم ان کو جا کے ملیں تو آپ پلیز اس کو کنفرم کریں. جی. تو بنوں سے ایک بھائی ہیں، ان کا مجھے فون آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ گئے ہیں اور وہاں پہ ایک بہت بڑی تاثیر ہے جو رکاوٹ ڈال رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑا مزار ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ گئے ہیں تو وہ کیسے ہینڈل کرے، وہ کنفیوز ہے کہ کون آیا. اچھا. تو ہمیں کنفرم ہو گیا، ٹیم نے دعا کی اور ہم 2 ٹیم ممبرز چلے گئے. اب جب وہاں پہ گئے تو مزار کے قریب ان کا گاؤں تھا مکرانیوں کا. جب جانا تھا تو اس سے پہلے میں چرچ میں بیٹھا تھا، ایک چرچ میں، اور خداوند نے مجھے ویژن میں دکھایا جیسے جیزس فلم میں خداوند جا رہے ہیں، اور خداوند کی آواز تھی میں مکرانیوں کے پاس جا رہا ہوں. اس کا مطلب تھا کہ تم بھی چلے جاؤ. اچھا، ہم چلے گئے. راستے میں ہم نے ان کے گاؤں میں گلی میں پوچھا، جی ہم آئے ہیں، حضرت عیسیٰ نے ہمیں بھیجا. تو انہوں نے کہا آ جائیں میرے چچا کے گھر. تو اس طرح ہم بیٹھے تھے دری پہ. تو میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ نے رویا میں مجھے حکم دیا ہے کہ میرے مکرانیوں کے پاس جاؤ. تو انہوں نے کہا جی ہم تو خواب رویا کے ماننے والے لوگ ہیں.
میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ ان کا ہر گھر تقریباً ایک مزار تھا، کیونکہ یہ پرانے وہ جو اپنے افریقن ریلیجن ہے نا اس کو لے کے آئے ہیں. تو بظاہر یہ اور لگتے ہیں لیکن انڈر گراؤنڈ یہ بھی چل رہا ہوتا ہے، چامز اور یہ سارا کچھ پڑھنا عمل. اچھا اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے گھوڑا آیا، سفید گھوڑے پہ ایک سوار آیا جو مجھے اور میری بیوی کو آسمان پہ لے گیا. تو میں نے کہا ہم اسی کی خبر دینے آئے ہیں. اور جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے، اچھی رفاقت ہوئی اور ہم وہاں سے نکل رہے تھے، جی جی تو ان کا بیٹا ہمیں باہر تک چھوڑنے آیا. اس نے کہا کہ انکل یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا، یہاں بڑے افسر بھی نہیں آ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا اوپر ایک موکل بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا سسٹم کو روکتا ہے اور لوگ اندر نہیں آ سکتے ہمارے پاس. میں نے کہا یار ہم تو حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ اسی لیے آپ آ گئے. جب ہم نکلے تو میرے اوپر بہت وزن پڑا. تو میرے ساتھ بھائی وکٹر تھے اس ٹائم، بھائی وکٹر جان. تو میں نے ان سے کہا آپ دعا کریں، انہوں نے دعا کی تو میں ٹھیک ہو گیا. پھر ہم دوبارہ وہاں پہ گئے. سو خدا کنفرم کر رہا ہوتا ہے مختلف لوگوں کے ذریعے سے، اور پھر کام ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے کام دیکھے ہیں قبیلوں میں، بڑے ایکسیڈنٹس بھی دیکھے ہیں، دشمن کو للکارتے بھی دیکھا ہے، لیکن خدا نے چونکہ کہا تھا کہ موو کر جو اس ٹائم میں، وہ حفاظت کر رہا تھا. بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا، اور آپ کی جو بات ہے مجھے اس میں سے، چونکہ ہم اس پروگرام میں ڈاکٹرینل پارٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے، اپلیکیشن، اطلاق، عملی طور پہ اس کو کیسے دیکھنا ہے. تو یہ چیز بڑی بابرکت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خدا ان سے کنفرمیشن مانگیں، جی. تصدیق مانگیں. سر کچھ اور اس منسٹری کے تعلق سے کچھ اور انسائٹس کلام کی روشنی میں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 14:3. جی جی جی. لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے جو پروفیٹک منسٹری ہے یہ لوگوں کو رخ دیتی ہے خدا کا، اور لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کلام بھی ہو سکتا ہے، ایک اپروپریٹ ورڈ خدا کے کلام میں سے کسی کے لیے. شاید وہ دعا کر رہا تھا اور خدا یہ کلام اس کو کسی کے ذریعے سے دیتا ہے یا اس کو دیتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی سچویشن کے اندر خدا بول رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ پروفیٹک آئے. تو پھر تو پروفیٹک کے لیے طالب ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایمانداروں کی ترقی ہے، کلیسیا کی ترقی ہے. تو خدا انڈیویجول کو بھی، چرچ کو بھی بڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ جہاں چرچ کے ساتھ بات کر رہا ہے گروپ میں، وہاں وہ شخصی طور پہ بھی بات کر رہا ہے. جی جی جی. مجھے اس کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آیا. میں سنگاپور میں تھا جی، بائبل اسکول میں. پہلا سال اینڈ ہو رہا تھا. اچھا. اور میں دعا میں تھا، اور کوریا سے 3 بہنیں آئی تھیں. تو ہماری کلاس والے جو تھی کرسٹینا، وہ کہنے لگی چلو آؤ آج چرچ میں بڑا پروفیٹک ورڈ ہوا ہے تو چلتے ہیں. ہم تینوں دوست، تینوں فرینڈس، 2 بھائی تھے، یہ بہن تھی، ہم چلے گئے. اچھا وہ میری طرف ہی ہو گئی. وہ آئے تو تھے کہ وہ بھی سنے. اس میں سے ایک بات اس نے کہی، ایک خاتون نے، بہن نے، کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہو. اب مجھے پتا تھا کہ مجھے خدا پاکستان میں ایک چرچ کو لیڈ کرنے کے لیے خدا رکھ رہا تھا، لیکن چرچ لیڈرشپ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تم جاؤ ہم سنبھال لیں گے. خدا کہہ رہا تھا نہ جاؤ، ابھی ٹائم ہی آیا. تو میں بس وہ نہیں برداشت کر سکا تو لیڈرشپ کے سامنے کھڑا ہونا، تو میں چلا گیا. تو وہاں پہ جب بات آئی تو میں نے اپنے دل میں کہا خدا تو جانتا ہے. تو انہوں نے اونچی آواز میں کہہ دیا ہاں خدا ان کو پتہ ہے وہ چرچ کو سنبھال رہا ہے، تو اب دھیان سے پڑھائی کر. اچھا پھر کہتی ہے کہ اکیلے کیوں آئے ہو، بیگم کو کیوں نہیں لے کے آئے، شادی کیوں نہیں کی، اس کو وہاں چھوڑ آئے ہو. تو میں نے دل میں کہا کہ خدا میں کیسے کر سکتا ہوں، تو خرچے تو میں پورے نہیں کر سکتا. اب میں دل میں کہہ رہا ہوں، وہ بول رہی ہے. تو اس نے کہا کہ خدا کہہ رہے میں پورے کروں گا، تو تابع داری کر، اس کو لے کے آ اور 2nd ایئر اکٹھے پڑھو. میں وہاں سے نکلا، سجدے میں بیٹھا، پریشان ہوا. مشنریز کو کہا، وہ کہ نہیں دھیان سے پڑھ، تجھے شادی کی پڑ گئی ہے. پرنسپل سے بات کی، وہ بھی ہے. لیکن جو انڈین فرینڈس تھے جو مسیح کے پاس آئے تھے، سکھ اور ہندو جو مسیح کے پاس آئے تھے، وہ ایک فیلوشپ تھی. جی جی. وہ میرے پاس ایک لفافہ لے کے آئے، یہ تیری ٹکٹ کے لیے ہے، تو ہمارا بھائی ہے، چھٹیاں ہونے والی ہیں پورا مہینہ، تو ادھر نہیں رہنا، ماں باپ سے مل. میں نے کہا یار میں تو شادی کے لیے جا رہا ہوں.
مجھے خدا نے یہ کہا, انہوں نے مجھے اور پیسے دیے, یہ تیری شادی کا لو گفٹ ہے. شادی ہو گئی, میں آ گیا, بیگم بھی آ گئی, ہم دونوں نے اکٹھے پڑھائی کی. اور جب ہمارا دوسرا سال لینڈ ہو رہا تھا تو ہمیں دعوتیں تھیں کہ تم یہیں رہو, ہم تمہارے بچے بھی پالیں گے اور ہمارے سکھوں اور ہندوؤں میں کام کرو. جب کہ خدا کہہ رہا تھا لوٹ جا, میجورٹی میں جا کے کام کر, اور اگر تو یہاں مدد کی ڈوریاں باندھے گا میں کاٹ کے رکھ دوں گا, میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا. اور میں نے بیگم کو کہا ہمیں واپس جانا ہوگا. یہ اسٹرگل تھی کپل لائف میں. وی کیم بیک, سال گزر گئے, میں 92 کی بات بتا رہا ہوں. اوہ بڑی پرانی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ خدا ڈیسائیڈ کر رہا تھا میرا فیوچر, کیونکہ آسان تھا سنگاپور میں رہنا یا آسٹریلیا وہاں سے جی بھاگ جانا. تو جو انفرادی زندگی ہے نا ایماندار کی, وہ اسی پہ بیس کرتی ہے کہ پاک روح گائیڈ کرے, کیونکہ خدا مالک ہے کپل لائف میں, فیملی میں, چرچ میں, آرگنائزیشنز میں. اور یہ آج کی بہت بڑی اسٹرگل ہے. بڑا خوبصورت. ایک دیکھیں, آج ہم آپ کی خدمت کو جانتے ہیں ان 30-40 سالوں میں, لیکن اس وقت خدا ان لوگوں کے وسیلے سے آپ کو آپ کی خدمت کا ڈیزائن دے رہا تھا, ایگزیکٹلی. اور آپ اس میں نہیں تھے. لیکن جب انہوں نے آپ کو کہا, مجبور کیا, محبت کی, مسیح کی محبت کی روح سے, روح کی ہدایت میں, اور پھر لیٹر آن آپ کی اہلیہ محترمہ خدمت میں, اور پھر اللہ رحیم میں آپ کا ایک بڑا خاص جو ہے سپورٹیو پلر جو ہے وہ ثابت ہوئی. میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ صرف یہ نہیں تھا کہ کورین فرینڈز جو تھیں وہ ایسا بول رہی تھیں. پورے 2 سالوں میں مجھے خدا نے ڈریمز دکھائے تھے کہ میں پاکستان کی سڑکوں پہ منادی کرتا ہوں. اوکے. اور بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور کنگڈم میں شامل ہو رہے ہیں. ادھر سے بھی یہ بات آ گئی. پھر ہمارا لوکل چرچ جہاں میں جاتا تھا, وہاں پہ ایک خدا کا بندہ آیا, اس نے کہا واپس چلا جا, اور کوئی تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا, اور تو خدا کے لیے بولے گا. اور ان سالوں میں یہی دیکھا. سو کنفرمیشنز. پریز دی لارڈ. سر یہ تو بڑا خوبصورت آپ کی جو ترقی ہے, گروتھ ہے, ایکسپینشن ہے, آپ کی خدمت نے وہ پہلے ہی پروفیسائی کی گئی, یعنی کہ خدا نے آپ کو گائیڈ کیا. اگر آپ اس کو مس کر دیتے, آج خدا ان کا خادم سیمول پال یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا, اور اس سارے تجربے خدا کے جلالی فضل کی بدولت. اسی طرح سے جو بھی آپ نے آیت پڑھی ہے, پروفیٹک جو ہے, نبوتی جو ہے, یہ خدمت, ترقی اور پھر تسلی. ترقی کی بہت سی ٹائپس ہیں, لیکن ہم اس وقت محدود ہیں, ہم نہیں بات کر سکتے. لیکن ہم اس میں ایک چیز پہ زور دینا چاہیں گے کہ وہ نصیحت اور تسلی کی باتیں بھی. پروفیٹک ورڈ کیسے جب چرچ میں موو کرتا ہے تو نصیحت پیدا ہوتی ہے, تسلی پیدا ہوتی ہے, اس پہ ذرا بات کریں. یہاں آنے سے پہلے میں, یعنی اسٹوڈیو میں بیٹھنے سے پہلے ایک بہن کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہی تھی کہ خدا نے مجھے کہا کہ آن لائن آ جا پریئر منسٹری کے لیے. اور پھر کہا کہ میں نے بولا کہ خدا ان بتا رہا ہے کہ کوئی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو نہ کرے, خدا کہتا ہے. اچھا. تو بعد میں اس نے رابطہ کیا اور آنسوں کے ساتھ ان کو کہا کہ تھینک یو سو مچ, میں آج ایسا کرنے والی تھی, ٹرین کے نیچے آنے والی تھی. Oh my God. آپ دیکھ رہے ہیں ترقی کدھر کو جا رہی ہے, اور نصیحت بھی. اور نصیحت بھی. تو یہ کی گئی ہے, اس کے پیچھے تابع داری ہے. کوئی بیٹھنے والا تھا سجدوں میں, اور خدا سے لوگ ڈھونڈ رہا ہے جو ایکچولی ترقی اور نصیحت کے لیے اس کے تابع ہوں کہ دوسروں نصیحت کیوں کرنا چاہتا ہے خدا دینا چاہتا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو ہے نا گناہ کی شریعت وہ زور مارتی ہے. پولس نے اس کا ذکر کرتا, اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. اپنی مرضی, جسم جو ہے خدا کے پاس اعلیٰ حکمت ہے, اس کو مس کرنا چاہتا ہے. ہاں جی. اور جیسے کہ ساؤل کے بارے میں خدا نے کہا سیموئیل نبی کے ذریعے سے کہ جب روح القدس تجھ پر زور سے نازل ہوگی تو تو بدل کر اور ہی طرح کا آدمی بن جائے گا. تو نصیحت ہمیں اور طرح کا آدمی بناتی ہے جب پاک روح بولتا ہے, شخصی طور پہ یا کسی کے ذریعے سے. کسی ٹائم یہ بھی بول سکتا ہے کہ اس بات کا جواب نہ دے, تیری ترقی رک جائے گی. ترقی اور نصیحت جو ہے وہ ریٹن ورڈ کے ساتھ کلام کے ذریعے سے بھی ہے ترقی اور نصیحت, لیکن سچویشنل بھی ہے. مثال کے طور پہ خدا آپ کو پشاور لے جانا چاہتا ہے, تو آپ کی ترقی اور نصیحت کا حصہ ہے یہ کہ آپ کہیں کراچی جانے کے چکر میں نہ ہوں, جبکہ خدا آپ کو پشاور لے جانا چاہ رہا ہے. جیسے پول 2 بار خدا ان کی روح نے اس کو آسیا میں جانے سے روکا. جی ہاں. تو کسی ٹائم پاک روح کہہ رہا ہے چلو بھائی ادھر کو جاؤ, کسی ٹائم پاک روح روک رہا ہے بھائی ادھر نہ جانا. اچھا, میں نے شاید پچھلے سیشن میں بھی ذکر کیا تھا کہ فرشتے نے
فلپس کو کہا کہ دکن کی راہ پہ جا, بالکل, اور پھر اس کے بعد پاکروں نے کہا قریب ہو جا. یہ کیا ہے بھائی, جس کام کو آئے ہو قریب ہو کے کر لو تاکہ یہ توبہ کر لے, ہو جا. تو اب ترقی اور نصیحت یہاں پہ کیا تھی کہ مسلسل ڈپینڈنس آن دا ہولی اسپرٹ جو ہے, مسلسل انحصار. یہ نہیں اگر پاؤں چل سکتے ہیں تو دکن کی راہ میں جانا کافی ہے, وہاں بھی ہولی اسپرٹ کی رہنمائی درکار ہے. اور میں اس کو یوں بھی دیکھتا ہوں کہ کھوجوں کے لیے خدا نے ایک راستہ کھولا. رسولوں کے مال یہ بھی ایک شو کرتا ہے ایج کہ کھوجوں کے لیے بھی, بیٹوں اور بیٹیوں اور کھوجوں جن کا ذکر یہ سایہ میں موجود ہے. تو منسٹری کی ترقی ہے کہ بھئی تو سامریہ میں جا کے خدمت کر رہا تھا, اب ایک کھوجے کو بھی بیپٹائز کر لے, اس کو کون روک سکتا. تو کھوجے بھی اس کے ارادے میں اب ترقی ہو گئی نا. اور سر دیکھیں اس میں نصیحت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا بعض دفعہ چرچ میں خادمین جو ہیں وہ اپنی خدمت کی راہ میں اتنا بہہ جاتے ہیں کہ ان خدا جو چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتے. کام اچھا کر رہے ہیں لیکن خدا جو چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتے. مجھے یاد آتا ہے کہ جب داؤد بادشاہ نے اپنی خدمت کے عروج پہ, اپنی بادشاہی کے عروج پہ, آخری جو ایام تھے اس میں اس نے مردم شماری کا حکم دیا, تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کوئی 8-9 مہینے تک جو کہ خدا نے شریعت میں واضح طور پہ منع کی تھی. تو عزیزو اتنے منتھس وہ خدا کی آواز کو جھٹلاتا رہا. تو اس لیے پروفیٹک کا ہونا, آپ کے ارد گرد پروفٹس کا ہونا, پروفیٹک نبوتی نعمت میں کام کرنے والے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. خدا کا کلام کہتا ہے سر کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. ایک آیت مجھے بڑی پسند ہے, خداوند مجھ پر احسان کرے گا اور جو ہے میرے ارد گرد راست باز لوگ, نیک لوگ جو ہیں, داؤد بادشاہ فرماتا ہے, زبور نویس فرماتا ہے, وہ جمع ہوں گے. اچھا اسی طرح تسلی کی بات, اس پہ مختصر بات کریں کہ ہاؤ ڈز پروفیٹک نبوتی جو ورڈ ہے, باتیں ہیں, یہ کیسے تسلی دیتی ہیں. پھر مجھے گواہی یاد آ گئی ہے. پریز دا لارڈ. سنگاپور میں ہی تھا. جی جی ان دنوں میں مجھے خبر ملی کہ پاکستان کے اندر حالات بہت مشکل ہو گئے اور چند ایک بلیور جو ہیں ان کو بہت دشواری ہوئی ہے, ایذا رسانی ہوئی ہے. اور میں نے بیڈ چھوڑ دیا اپنے بائبل اسکول کے کمرے میں, اور میں نیچے فرش پہ سجدے میں رہتا, ادھر ہی سو جاتا اور آنسو بہاتا کہ اے باپ میرے ملک پہ نظر کر. اس کے بعد جب سنڈے کو میں چرچ گیا تو وہاں پہ امریکن ٹیم آئی ہوئی تھی جن کو خدا نے رشیا کی سٹیٹس میں بڑے پیمانے پہ استعمال کیا تھا, اور وہ ویڈیو بھی دکھا رہے تھے. تو میں بہت جذباتی ہو گیا. میں وہاں سے اٹھا, باہر نکل کے جا کے میں بہت رویا, واویلا کیا کسی کونے میں چھپ کے, ہائے ہائے کر کے, تو رشیا کی سٹیٹس کا بڑا خیال کر رہا ہے میرے باپ, تو میرے ملک کا کیا حال ہوگا. یہ کر کے میں گیا واش روم میں جا کے منہ ہاتھ دھویا, واپس آ کے بیٹھ گیا. اب جو اگلا بندہ کھڑا ہوا نا وہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے یو فرام پاکستان, واپس جا اور منادی کر جس کے لیے تو رو رہا ہے. خدا نے تجھے پاکستان کے لیے چنا ہے, اوروں کو بھی چنا ہے, اور کوئی تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ کیا آئی ہے؟ تسلی آئی ہے. گائیڈنس تو ہو رہی تھی کہ میں نے واپس جانا ہے. تو آج تک ایسے ہی ہے آپ کے سامنے, یہ زندہ ہے, ابھی تک تو چل رہا ہے کام. پریز دی لارڈ. زبردست سر. تو یہ نصیحت تھی کہ لوٹ جا, گھبرا مت. اور آپ اس میں داخل ہوئے, جی ہاں, اور خدا نے ان دہائیوں میں آپ کو بڑے جلالی تجربات کے ساتھ استعمال کیا. عزیزو, جو خدا کی رہنمائی ہے, فلپس سنے گا تو فلپس کا میریکولس جو واقعہ ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا. اگر آپ اور جو ہیں خدا ان کے خادمین بائبل مقدس میں جیسے خدا نے ان کی رہنمائی کی, جب آپ ان کو اس رہنمائی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بائبل کی بڑی بڑی سٹوریز موجود ہیں جو ٹروتھس ہیں خدا ان کے. بہت بابرکت سیشن رہا عزیزو. پاسٹر صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ ان خوبصورت گہری باتوں کے لیے جو خداوند نے ان تمام سالوں میں آپ کے تجربے میں کلام کی رہنمائی میں شامل کی. تھینک یو سو مچ. ہم ان باتوں کو ضرور اپنے نیکسٹ پروگرام میں کنٹینیو کریں گے. عزیزو, آپ دیکھ رہے ہیں ارکان ایمان, جو جیسی ٹی وی کا خاص پروگرام ہے جو تعلیمی باتوں پہ
मबनी है कलाम की तालीमी बातों पे ताकि कलीसिया मजबूत हो। मैं हूँ इस प्रोग्राम का होस्ट। आज आपने देखा कि किस तरह से एक कलीसिया में नबूती खिदमत मुख्तलिफ तरह से काम कर सकती है, काम करती है, और इसको समझने के लिए क्या जो दुरुस्त रुख हैं उनमें दाखिल होना ज़रूरी है। हर फ़र्द बशर पे रूह नाज़िल होगा, हो रहा है, हुआ है। अपने आप को ओपन करें, अवेलेबल करें। और जैसा आज आप देख रहे थे खुदा के खादम, उनके अंदर पैशन था, दर्द था और आंसू थे, दुआ थी। जब आप अपने आप को बड़ी संजीदगी के साथ गहरे तौर पे खुदा के काम बुलावे के साथ मुंसलिक करते हैं, खुदा आपके लिए दरवाजे खोलता है। खुदा आपके लिए अपना बड़ा पैशन, अपना बड़ा मंसूबा जो है, प्लान जो है, वो आप पर ज़ाहिर करता है। इसके लिए नबूती साथियों की, नबूती नेमत की, नबूती कन्विक्शन की, कायलियत की ज़रूरत है। हम ईमान रखते हैं ये प्रोग्राम आपकी इस सारे तजर्बे में मदद करेगा। गॉड ब्लेस यू।